बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी वही हुआ जिसका डर था। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में एक बहुत ही ड्रामाई किस्म की तब्दीली आ गई है, बड़ा चेंज है। और बड़ी खबर ये कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया, शेख ज़ायद से मुलाकात की। इसके अलावा कुवैत ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान अब कुवैत को जवाब देने का ऐलान कर रहा है। बात जंग से शुरू हुई थी, सीज फायर पर रुकी हुई है और मुआहदे की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात अब इससे भी कहीं आगे निकल गई है। तो नई सूरत हाल ने मिडिल ईस्ट में बहुत हलचल मचा दी है। इसके अलावा कुवैत भी इस जंग में इनडायरेक्टली शामिल हो गया है। ट्रम्प जो चीन का दौरा कर रहे हैं, वहां पर उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ। मार्को रूबियो जो चीन में मतलूब थे, वो कैसे चीन की ज़मीन पर लैंड कर गए, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इसके अलावा पिंकी निज़ाम से टकरा गई है और ये पिंकी पीरनी से भी 2 हाथ आगे निकली है। कई करामात सामने आ गई हैं, लेकिन एक और मलका पकड़ी गई है। तो ख़वातीन की मनशियात में मुलव्वस होने के पे दर पे वाक़यात आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में 28वीं तरमीम को लेकर बड़ी हलचल है और हुकूमती इत्तेहाद ख़तरे में दिखाई देता है। लेकिन अहम खबर बलूचिस्तान के ज़िला बारखान के इलाके नौशाम से है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि पाक फौज के मेजर समेत 5 जवानों की शहादत हुई है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक बड़े ख़तरे से बचाने के लिए अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी है। बारखान के इलाके नौशाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान फितरत हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के एक जत्थे ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। तो इस क्रॉस फायरिंग में फितरत हिंदुस्तान तंजीम के 7 दहशतगर्द जहन्नम वासल हुए, जिनके कब्जे से भारी तादाद में भारतीय असला बारूदी मवाद बरामद हुआ है। और ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के मेजर समेत 5 जवानों की शहादत हुई है, जिनमें मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नाइक फिदा हुसैन और 3 सिपाही शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मेजर तौसीफ अहमद भट्टी का ताल्लुक ज़िला पाकपतन, जबकि उम्र 31 बरस थी। दीगर शोधा में सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। उसके सद्देबाब के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में पाक फौज के इन जवानों की शहादत हुई है। तो एक तरफ भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और दूसरी तरफ भारत में अब पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात हो रही है। आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज निरवा और भारतीय इंतखाब पसंद जमात RSS के रहनुमा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक्स आर्मी चीफ मनोज निरवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अवाम के दरमियान दोस्ती को इस्तेमाल किया जाए। दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा भारतीय इंतखाब पसंद जमात RSS ने भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की है। RSS के जनरल सेक्रेटरी हैं दतारिया खोसा बाले, उन्होंने कहा भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, तजारत और कारोबार जारी रखे जाएं, वीज़े जारी किए जाने चाहिए, खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। इसके अलावा ICC के राजीव शुक्ला ने इसके अलावा BCCI के राजीव शुक्ला भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की हिमायत करें। तो मई की जंग के बाद पहली मरतबा इंडिया से पाकिस्तान के हवाले से कुछ बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भी जारी है, लेकिन इसके साथ अगर इंडिया मुज़ाकरात की बात करता है तो क्या पाकिस्तान इसका मुस्बत रद्दअमल दे सकता है? अभी तक इस पर कोई हुकूमती रद्दअमल नहीं आया, लेकिन भारत की जानब से मुज़ाकरात की बात जो है वो एक अच्छी पेशकदमी समझी जा रही है। अब बात करते हैं 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत बड़ी मुतहरक नज़र आ रही है और इस हवाले से ये जो अगला हफ्ता है बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इक़्तिदार के तमाम ईवानों में गैर मामूली खलचल है। मुशावरती इजलास जारी है। आईनी तरमीम पर मुशावरत का अमल चल रहा है।
حال ہی میں صدر اور وزیر اعظم میں جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ معاملہ ٹاپ پریورٹی پہ رہا۔ اب یہ 28ویں ترمیم کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے اسے منظور کرایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صوبوں کو ملنے والی رقم یعنی NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہے۔ NFC ایوارڈ میں ترمیم کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ نئے صوبوں کے حوالے سے ترمیم کی جائے گی، اور صوبوں کو دیے گئے اختیارات میں کچھ محکمے جو صوبوں کو دیے گئے تھے واپس لیے جائیں گے کیونکہ ان کے نتائج اچھے نہیں رہے۔ ان میں ہیلتھ، تعلیم اور پاپولیشن وغیرہ کے محکمے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات کے قوانین میں تبدیلی کا معاملہ، تو 4-5 بڑی ترامیم سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں 2 ترامیم پر پیپلز پارٹی حکومت میں واضح اختلاف ہے۔ ایک تو سندھ پہلے کہہ چکا کہ وہ NFC ایوارڈ پر بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا۔ 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ کے لیے جو کچھ طے ہوا تھا وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی سندھ کو تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے دوسرے صوبوں میں بنائے۔ بلدیاتی الیکشن کے قوانین کی تبدیلی کا معاملہ جو ہے وہ MQM نے اٹھایا، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ تو مجموعی تاثر یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو فیصلے 18ویں ترمیم میں کیے گئے تھے ان میں کچھ واپس ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ اس کے علاوہ نہروں کے نکالنے کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو یہ اختیارات چونکہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں تو اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے۔ تو اب اگر NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا نقصان صرف سندھ کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان پنجاب کو بھی ہوگا جس کے سب سے زیادہ ترقیاتی پروجیکٹ زیر تکمیل ہیں۔ اب KPK میں اور بلوچستان میں تو کام نہ ہونے کے مترادف ہے، سندھ میں کچھ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس حوالے سے بہت شدید تحفظات رکھتی ہے۔ MQM کراچی کو نیا صوبہ بنانا چاہتی ہے، اس پر سبھی متفق ہے سوائے پیپلز پارٹی کے۔ کراچی کی حالت یہ ہے کہ کل رات کراچی اندھیرے میں ڈوبا رہا اور بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوئی، اور اس وقت جب کہ بجلی کے وزیر کو حکومت ایک اعلیٰ اعزاز سے نواز رہی تھی، ان کی کارکردگی تعریفیں کر رہی تھی، تو کراچی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور غالباً اویس لغاری صاحب کو جو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا اس کی وجہ چند روز قبل ان کا یہ اعلان تھا کہ آئندہ بجلی اتنی سستی ہو جائے گی کہ لوگ بجلی جمع کر کے بیٹریوں میں رکھا کریں گے، تو ان کا یہ بیان ہی ان کو ایوارڈ دلانے کی وجہ بن گیا۔ تو کراچی کے لوگوں نے ان کو اس معاملے میں خاصا خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں جب بجلی جاتی ہے تو پانی بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پانی کا سارا نظام بجلی سے اٹیچ ہے، موٹر چلے گی تو پانی آئے گا، تو پانی تھا نہیں۔ 4-5 جو بڑی ترامیم ہیں ان میں سے 1-2 معاملات تو فوری حل ہو سکتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے قوانین میں ترمیم پر سبھی کا اتفاق ہے، کچھ محکمے جو صوبوں کے پاس ہے واپس ہو سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے معاملے پر سندھ کی خاصی ریزرویشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انہوں نے صحت کے اوپر بہت ہی بڑا کام کیا ہے تو وہ اس کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ نصاب کا ہے، پورے ملک میں یکساں نصاب کا معاملہ، وہ شاید اس پر اتفاق کر لیا جائے۔ مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس لیے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز بجٹ کا حصہ بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو کچھ اور چیزیں بھی آفر کی گئی ہیں۔ جو ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ کی پرائم منسٹر سے، اس میں بلاول بھٹو موجود نہیں تھے، اس حوالے سے کافی سوال اٹھے کہ کیا بلاول بھٹو نے خود کو معاملہ سے لا تعلق کر لیا، لیکن اب خبر یہ کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگوں سے رائے لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے وہ ان سے رائے لیں گے۔ اس حوالے سے اب پرائم منسٹر نے وزراء اور پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت کی ہے، اور تمام اراکین پارلیمنٹ کو وفاقی دارالحکومت میں رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی جو حمایتی میڈیا ہے وہ انمول اور پنکی کے معاملے کو اس سے جوڑ رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اسکینڈل پارٹی حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس سے انہیں بدنام کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے لوگوں کے نام ڈالے جا سکتے ہیں۔ ابھی نام سامنے نہیں آئے، لیکن اگر کچھ لوگ سیدھے نہ ہوئے تو ان کے نام ڈالے جا سکتے ہیں۔ یہ عموماً خیال کیا جاتا ہے،
کچھ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہیں۔ اگر یہ خاتون جو پکڑی گئی ہے کسی بڑے آدمی کا نام لے لیتی ہے، کچھ لوگ صدر زرداری کا بھی نام لے رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پیپل پارٹی کے اوپر بہت سارے سوال اٹھیں گے اور وہ دباؤ میں آئے گی، تو ان کے نزدیک یہ بلیک میل کرنے کے لیے ہے۔ ویسے یہ جو پنکی پکڑی گئی ہے، انمول عرف پنکی، یہ کسی پنکی پیرنی سے کم نہیں لگتی۔ جو کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن اب میڈیا پہ آ چکی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں پنکی پاکستان کے میڈیا پر بری طرح چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو یہ بلا شرکت غیر پاکستان کی نمبر 1 سمگلر، منشیات فروش اور موسٹ وانٹڈ خاتون بن گئی ہے۔ کراچی کا میڈیا یہ ثابت کر رہا ہے خاتون لاہور کی ہے، اور لاہور والوں نے رشوت لے کر اس کو چھوڑا۔ اب یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، جب عمران خان کی حکومت تھی، معاملہ سینٹ تک پہنچ گیا۔ اب پہلے والی جو پنکی تھیں انہوں نے تو اپنے میاں کو وزیر اعظم بنا دیا تھا، لیکن یہ پنکی اس سے کہیں زیادہ سمجھدار نکلی ہے۔ اس نے اپنے میاں سے 300 گرام آئس کو 1 کلو گرام بنانے کا فارمولہ سیکھ لیا، اور اس کا پہلا میاں اس کو کام سکھا کر خود انڈونیشیا بھاگ گیا۔ تو اصل گناہ اس کا یہ ہے کہ یہ گھر بیٹھے آئس بنا رہی تھی، یعنی اس نے آئس کی فیکٹری لگا لی تھی۔ جو بوریاں بھر بھر کر باہر سے ہیروئن اور آئس منگاتے ہیں، ان کو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ سوچیں کہ لوکل آپ مال بنانا شروع کر دیں، اور جو باہر سے آیا ہوا مال ہے پھر وہ کون خریدے گا؟ اور اس کا بنایا ہوا مال چونکہ یہ برانڈ بن گئی، اور اس نے اپنا ایک ٹیگ بھی جاری کیا جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ پنکی برانڈ۔ تو ذرائع نے بتایا ہے، یعنی اب جو میڈیا اس کے بارے میں انفارمیشن نکال کے لایا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا بہت ہی کمال کا میڈیا ہے، اور انویسٹیگیشن جرنلزم میں اتنا کمال ہے کہ ابھی اس خاتون کی گرفتاری کو 12-14 گھنٹے بھی ہوئے تھے کہ اس کے بارے میں تمام تر معلومات میڈیا پر آ چکی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پنکی جو ہے یہ نئی منشیات مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے کام کر رہی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے اس پر کام جاری تھا، اور گرفتاری کے وقت وہ مبینہ طور پر نئی منشیات کا فارمولہ مکمل کر چکی تھی۔ تو ہمارے میڈیا نے اس کو سائنٹسٹ بنا دیا کہ یہ باقاعدہ ایک سائنسدان تھی جو کہ منشیات کا نیا فارمولہ بنا رہی تھی، بالکل بھارتی میڈیا کی طرح جس نے لاہور میں سمندر دریافت کر لیا تھا۔ تو پنکی پیرنی نے اگر منشیات کا فارمولہ دریافت کر لیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ملزمہ اپنی تیار کردہ مخصوص منشیات اور شراب استعمال کرتی تھی، اور صرف اپنے ہی تیار کردہ برانڈ کو ترجیح دیتی تھی۔ تو پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول پنکی کو ایک ہفتہ پہلے حساس اداروں نے نواب ٹاؤن لاہور سے گرفتار کیا تھا، کچھ میڈیا کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ اس کو جب لاہور سے گرفتار کیا گیا تو اس کے گھر سے کروڑوں روپے کی منشیات برآمد ہوئی تھی۔ تو وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا۔ تو تھوڑی فلمی سی کہانی لگتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ لاہور میں اس نے کرائے کا مکان لیا، اس میں خفیہ لیبارٹری بنائی جہاں جدید کیمیکل اور آلات کی مدد سے کوکین کی مقدار بڑھائی جاتی تھی۔ دوائیوں کے نام تک بتائے گئے ہیں، لیٹوکین، کیٹامائن، میتھ اور ایفیڈرین۔ ان کی مدد سے وہ 300 گرام کوکین کو بڑھا کر 1 کلو گرام کر دیتی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ میرے ذہن میں وہ کچھ عرصہ پہلے نیٹ فلیکس پہ ایک سیریز چلی تھی، کوئین آف ساؤتھ۔ اس میں بھی ایک خاتون تھی ٹریسا مینڈوزا، وہ ایک کلرک ہوتی ہے اور اس کا بوائے فرینڈ مارا جاتا ہے، تو یہ امریکہ چھوڑ کر میکسیکو چلی جاتی ہے اور ڈرگس کے دھندے کا حصہ بنتے بنتے اس کی ملکہ بن جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر یقینی طور پر اس خاتون کو اس سے ریزیمبل کیا جا سکتا ہے۔ میڈم پنکی کی چال ڈال بھی ویسی ہے جیسی اس خاتون کی تھی، اور آپ دیکھیں یہ معاملہ کتنا ہائی پروفائل ہو گیا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی تک پہنچ گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی تک کبھی کسی غریب کی آواز نہیں پہنچی، کسی پنشنر کی آواز نہیں پہنچی۔ اب پاکستان کے کئی محکموں میں لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، پینشن نہیں مل رہی، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں پینشنر کو ان کی پینشن نہیں ملی، عام شکایت ہے۔ لیکن سینٹ میں اس بات پر بڑا شور مچایا گیا، بحث ہوئی سینٹ کمیٹی میں کہ وہ ایک خاتون کل سر عام پھر رہی تھی، وہ منشیات کیس میں گرفتار تھی، تو اس کو پروٹوکول کس نے دیا؟ تو چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ انہوں نے ڈی جی اے این ایف کو ہدایت کر دی کہ پنکی جن کو منشیات سپلائی کرتی تھی ان کی فہرست بھی فراہم کی جائے۔
تو اب یہ جو اس کمیٹی کے سربراہ ہے یہ ایکچولی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور انہوں نے اب اس کی فہرست منگا لی ہے۔ اب اس فہرست میں یہ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے اپنے لوگوں کے علاوہ کچھ پرائے لوگ بھی ہیں، کیونکہ نام جو ہے وہ اپنے پرائوں سب کا آ رہا ہے۔ تو یہ پنکی جس کے بارے میں کچھ بھی پینٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک فلمی کہانی سے کم نہیں ہے۔ جو پولیس اس کو پکڑنے آتی ہے اس ایس پی سے شادی کر لیتی ہے، اور اب ان باتوں کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ ذرا حقائق پہ نظر دوڑائیں۔ جس فلیٹ سے وہ پکڑی گئی ہے اس فلیٹ کی باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں چور اپنے نشان تو چھوڑتا ہے نا۔ تو جو پولیس وہاں جاتی ہے اس کو دیکھ کر پنکی مسکراتی ہے کہ آئیے تشریف لائیے، اندر آئیے۔ اس فلیٹ کی آپ حالت دیکھیں تو غربت جگہ جگہ سے ٹپک رہی ہے۔ اگر یہ مالدار عورت ہوتی، کوکین کی کوئین ہوتی، تو کم از کم ایسے گھر میں رہتی جس کی دیواریں لوہے سے بنی ہوتی، کنکریٹ سے بنی ہوتی، درجنوں گارڈ اس کے آس پاس گھوم رہے ہوتے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے، کسی ایس ایچ او اے ایس آئی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ گیٹ سے اندر جا سکتا، اس کے گھر میں گھس سکتا۔ اگر یہ کسی اعلیٰ سوسائٹی میں رہتی تو سوسائٹی کے گارڈ ہی کسی کو اندر جانے نہ دیتے۔ تو یہ معمولی شکل و صورت کی عورت ہے، کچھ زیادہ خوبصورت بھی نہیں، لیکن جیالے کہہ رہے ہیں کہ زرداری کے خلاف سکینڈل ہے اور پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ اس کو لاہور سے پکڑا گیا، کراچی میں گرفتاری کی ویڈیو بنائی گئی، تو یہ کوئی بڑی گیم چل رہی ہے۔ اچھا، اس کی اور ایک آڈیو بھی جاری ہوئی، مل تو مجھے کل ہی گئی تھی، لیکن آپ کو پتا میرا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو اب اس کو پتا تھا کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا یا مار دیا جائے گا، کیونکہ سب کچھ تو طے تھا، تو مارا تو نہیں گیا، پکڑ لیا گیا۔ تو اس نے گاہکوں کو بتا دیا کہ اسی نمبر سے کاروبار جاری رہے گا۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ پنکی نظام سے ٹکرا گئی ہے جس طرح خان صاحب نظام سے ٹکرائے تھے، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منشیات فروش نظام سے کیوں ٹکراتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ جگہ جگہ پنکی پنکی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی اہم خبریں اس کے نیچے دب کے رہ گئی۔ اب یہ ٹاپ سٹوری ہے، اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، یہ وہ سٹوری ہے جو کہ کسی اور سٹوری کو دبانے کے لیے آتی ہے اور پھر چھا جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا ایک ایشو کچھ دن پہلے ہائی لائٹ ہوا تھا، اسلام آباد کی ایک بلڈنگ، وہ ایشو کہاں گیا؟ جس پہ ایک کمیٹی بنی تھی جس نے رپورٹ دینی تھی، وہ رپورٹ کہاں گئی؟ اس میں کئی لوگوں کے نام تھے اور کئی صحافیوں کے نام آئے، اور ان صحافیوں نے غصے میں حکومت کی ایسی تیسی پھیری، وہ سب کدھر گیا؟ وہ سب جو ہے وہ کہتے ہیں جتنے گئی کشتیاں اوتھے گئے ملا، تو وہ سارے جو ہے وہ اسی کے ساتھ بہ گئے۔ تو یہ ایشو بھی کسی اور ایشو کو بہا لے گیا ہے، اور اس ایشو کو بھی کوئی اور ایشو بہا لے جائے گا۔ اب پولیس نے کیونکہ ایک دباؤ ایک ماحول بن گیا، تو اس کے کچھ اور مقدمات نکالے۔ کل عدالت نے اسے جوڈیشل کر دیا تھا، تو نئے مقدمات میں اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور پریشر پڑا ہے، اور جن افسران کو معطل کیا گیا انہیں بلایا گیا کہ آؤ آپ کو برطرف کرے، کیونکہ معطلی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس پنکی نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب اس کا نیٹ ورک یہ تھا، وہ تھا، خفیہ لیبارٹیاں تھیں، اور اس نے کروڑوں روپے کی رشوت لی۔ یہ سب جو طوطا کہانیاں ہیں، اب اس کی نہ کوئی تصدیق کر سکتا ہے نہ کوئی تردید کر سکتا ہے، اور لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ملزمہ نے اپنے نام کے ساتھ منسوب برانڈنگ کے ساتھ کوکین کی پیکنگ بھی متعارف کرا رکھی تھی۔ پیکجنگ اور پینٹنگ عام مارکیٹ سے کرائی جاتی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوکین جو ہے وہ 10 سے 12 ہزار روپے فی گرام فروخت ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کوکین ہے وہ 20 سے 25 ہزار کی بکتی ہے، گولڈ نامی برانڈ 40 ہزار تک بکتا ہے۔ تو تمام کرائم رپورٹر جن کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا طوطا کہانیاں سنانے کے، جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے وہاں سے مال لے رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی پکڑا جاتا ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کے یہ کارنامے ہیں۔ جب تک تیفی بٹ مارا نہیں گیا، کسی کو تیفی بٹ کے برے کارناموں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تھا۔ جس دن مارا گیا وہ سارا کچا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ کو یار علی یاد ہوگی، آپ کو فضیل عباسی بھی یاد ہوگی، تو یہ سارے کہاں گئے؟ ان کی فائلیں کہاں گئی؟ تو اس کی وہی غلطی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اس نے اپنا ذاتی دھندا شروع کر دیا، اور اس کا اصل گناہ کوکین کا دھندا بھی نہیں ہے، بلکہ
اس کا گناہ خود کو سسٹم سے بڑا سمجھنا ہو سکتا ہے، جس نے طاقتور لوگوں کو دھمکیاں دی کہ روک سکو تو روکو۔ یہاں بھی ایک ریڈ لائن کا معاملہ ہے۔ تو پاکستان میں ہر طاقتور جو ہے خود کو ریڈ لائن سمجھتا ہے۔ اب چونکہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے اس خاتون کے اوپر، تو کراچی پولیس نے ایک اور خاتون پکڑ لی اور کہا کہ یہ بھی منشیات کی ملکہ ہے، نرگس عرف ملکہ کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ نرگس عرف ملکہ جو ہے یہ بھی کئی سالوں سے دھندا کر رہی ہوگی، لیکن بیلنس کرنے کے لیے اس کو پکڑا اور اسے 60 لاکھ کی 35 کلو 265 گرام چرس برآمد کر لی۔ ویسے جو پنکی ہے اس سے جو برآمدگی ہوئی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ان کو گرفتار کر کے آج بتایا گیا جی ہم نے ایک اور بڑا کارنامہ کر لیا منشیات کے خلاف۔ ایکچولی جو کراچی پولیس ہے وہ ڈٹ گئی ہے، تبھی یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو پولیس اس معاملے میں ہماری ماشاءاللہ بڑی ایکسپرٹ ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان نے علاقائی صورتحال کے پیش نظر اپنے تمام سفیر جو ریجنل ہیں واپس بلا لیے، یعنی جو اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات اور باقی ملکوں سے، سعودی عرب سے، سب سے اپنے سفیر واپس بلائے ہیں۔ اور یہ 3-4 دن کی ایک کانفرنس ہے، اس میں پاکستان اس خطے کی صورتحال پر غور کرے گا۔ پاکستان کے چونکہ امارات کے ساتھ معاملات کافی خراب ہے تو پیچیدگی ہیں، تو پاکستان سب سفیروں سے رائے لے کر اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو مینٹین کرے گا اور کچھ ڈائریکشن بھی دی جائیں گی۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ پاکستان اپنے دوست ملکوں کے ساتھ جو تحفظات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ٹاپ سٹوری کی جانب۔ ایک بہت بڑا کٹا کھل گیا ہے۔ پہلے جنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی، پھر سیز فائر پر معاملہ چلتے رہے اور ایک معاہدے پر ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ بات آگے بڑھ گئی ہے اور بات الزامات پر آ گئی ہے۔ اور جس بات کا ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں عرب ممالک آپس میں لڑ نہ پڑیں، معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت عرب ممالک ایران کو جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ہے اور معاہدے پر بات آئی ہے تو کئی کہانیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اب ان میں کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ ایک بڑی خبر جس نے ہلچل مچائی ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی ملاقات ہے جو انہوں نے ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید MBZ سے کی۔ تو کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دورہ اور وہ بھی خفیہ، ظاہر ہلچل مچانے کے لیے، اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اس بات کو مان لیا، تصدیق کر دی کہ اس آپریشن کے دوران جو کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے خلاف کر رہے تھے، نیتن یاہو غیر اعلانیہ طور پر متحدہ عرب امارات گئے تھے۔ اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہے مائک حکابی، انہوں نے بھی اس بات کو بوانگ دہل بیان کر دیا کہ چونکہ ابراہیم ایکارڈ کا پہلا فریق ہے تو اس کا فائدہ دیکھے کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے ان کی کتنی مدد کی، انہیں آئرن ڈوم دفاعی سسٹم اور اسے چلانے کے لیے عملہ بھی بھیجا، اور کئی لوگ کے ساتھ کھڑے ہوئے، دورے کیے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا بھی مارچ اور اپریل میں متحدہ عرب امارات کے خفیہ دورے کر چکے ہیں، جن میں ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں اور دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ بلومبرگ نے بھی بتایا کہ ایران کی جانب سے امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد نیتن یاہو اور شیخ زید ٹیلی فونک رابطے پر رہے اور ان کی آلموسٹ روزانہ بات ہوتی تھی۔ اب متحدہ عرب امارات اس کی تردید کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امارات کا کوئی خفیہ دورہ نہیں کیا۔ باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی ہے امارات کی گورنمنٹ نے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس لیے جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فلاں آیا اور اس نے خفیہ دورہ کیا، یہ سب غلط ہے۔ اس تردید کے باوجود ماحول ایک دم گرم ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہے کہ امارات نے جنگ میں حصہ لیا، ایران پہ اٹیک کیا، پھر سعودی عرب کے بارے میں خبر آئی کہ اس نے جنگ میں حصہ لیا، ایران پہ اٹیک کیا۔ اب اگر اسرائیلی متحدہ عرب امارات جا کر بیٹھیں گے تو پھر اسرائیل اور امارات کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ مسلم ملکوں کے خلاف ہے، اور اس کو کوئی مسلم ملک پسند نہیں کرتا۔ تو اب اس پہ ایران بھی بڑا ناراض ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی
انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دورے کے حوالے سے اور ملاقات پر جو رد عمل دیا ہے وہ بڑا شدید ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی محمد بن زید سے ملاقات نے یہ بات ظاہر کر دی ہے جو ایرانی سیکیورٹی سروس نے ہماری قیادت کو کافی عرصے پہلے بتا دی تھی کہ امارات اور اسرائیل میں گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ تو ایران کے عظیم لوگوں سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے، اور اس میں اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت ناقابل معافی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت کر کے تقسیم پیدا کرنے والوں کو جواب دیا جائے گا۔ تو ایران جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو دشمن قرار دے رہا ہے، کیونکہ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے۔ اس کے علاوہ کویت گلف کا دوسرا ملک بنا ہے جس نے باضابطہ اعلانیہ طور پر ایران پر حملہ کیا، اور کویت نے آبِ ہرمز میں اپنے فوجی جزیروں کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے پاسدار انقلاب کی کشتیوں پر اٹیک کیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ کویت کا موقف یہ ہے کہ وہ جاسوس تھے اور کویت کی جاسوسی کرنے آ رہے تھے۔ ایران کہتا ہے کہ یہ پاسدار انقلاب کے لوگ نہیں ہیں، سول لوگ تھے اور ماہی گیر تھے، تو ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ ایران کویت کے خلاف بھی حملے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور ہمارا حملہ بہت شدید نوعیت کا ہوگا۔ تو اب ایران کس کس سے لڑے گا؟ امارات سے لڑے گا، کویت سے لڑے گا، سعودی عرب سے لڑے گا، امریکہ سے لڑے گا، اسرائیل سے لڑے گا، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس بات سے قطعاً گھبرا نہیں رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اور امریکی میڈیا یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ایران نے اس عرصے میں، یعنی جو سیز فائر اور مذاکرات کا عرصہ ہے، اس میں اس نے دوبارہ اپنی پاور گین کر لی ہے۔ اب سیز فائر کی کوششیں بظاہر ناکام ہو رہی ہیں، ٹرمپ نے آخری تجاویز رد کر دی ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا، لڑائی جاری رکھے گا، اور آبِ ہرمز میں مسلسل ٹینشن ہے، تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر جا رہی ہیں، اور امریکہ میں تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد ٹرمپ ایران جنگ کے حوالے سے مشکل فیصلوں کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے پاس اب جو آپشن رہ گئے وہ سارے برے ہیں۔ وہ فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، اپنے اتحادیوں کو جنگ میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو اتحادی آلموسٹ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور وہ اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ چونکہ چین کے دورے پر ہیں، اور ٹرمپ جب چائنا پہنچے تو ان کا استقبال چین کے صدر نے نہیں کیا، اور یہ بات جو ہے وہ سفارتی آداب کے منافی سمجھی جا رہی ہے۔ گو ٹرمپ نے اس پہ کوئی رائے زنی نہیں کی۔ جب شمالی کوریا کے سربراہ وہاں پہنچے تھے تو ان کو خود چین کے صدر ان کی اہلیہ لینے گئی تھیں۔ تو بہرحال استقبال کو لے کے کافی سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن ان کا استقبال اوورال بڑا شاندار تھا، اور ان کے ساتھ چونکہ اور بھی لوگ ہیں، خاص کر ان کے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو، جن پر چین نے پابندی لگا رکھی ہے۔ چائنی زبان میں ان کا نام تبدیل کر کے ان کو چائنا میں انٹری دی گئی ہے، یعنی اب جو چائنا پہنچے ہیں وہ مارکو روبیو نہیں ہے بلکہ وہ مارکو روبیریو ہے، تو اس طرح نام تبدیل کر کے ان کو الاؤ کیا گیا۔ مذاکرات کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ انہوں نے بات چیت کی اور کہا ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی ریڈ لائن ہے، کوئی زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہے، ٹرمپ صرف چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، اور اگر ایران اس پہ مان جاتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی، 2+2 4 ہو جائیں گے، لیکن ایران اگر اس پہ انسسٹ کرے گا تو پھر معاملہ جو ہے وہ خرابی کی جانب جائیں گے۔ لیکن جے ڈی کا یہ ماننا کہ مذاکرات چل رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بڑی اہم خبر ہے۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک بڑا تحفہ دیا، اور پاکستان کو اس کے 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی نوادرات واپس کیے ہیں۔ یہ تقریباً $23 ملین مالیت کے نوادرات ہیں جو کہ امریکہ نے پاکستان کو واپس کیے ہیں، جو پاکستان سے چوری ہوئے اور بیرون ملک لے جا کر بیچ دیے گئے۔ تو پاکستان سے چوری شدہ نوادرات کی امریکہ سے واپسی امریکی حکومت اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے۔